हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर बेज़ार दाऊद आपसे मुख़ातिब हूँ। तो आपको आज बताऊँगा कि ये पीएचडी अलाउंस के लिए जो नया तरीक़ाकार आया है 2025 में केपीके हुकूमत की जानिब से, तो उनकी मुकम्मल तरीक़ेकार इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डॉक्स फ़ाइल भी आपको दिया जा रहा है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अच्छा, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं और उनके 3 सेट्स बनाए जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं। आपने इन डॉक्यूमेंट्स की 3 सेट्स फाइलें बनानी है और प्रिंसिपल साहब से शुरू होके अपने डीओ साहब से साइन करना है। एक कॉपी इन सेट की, एक कॉपी डीओ के पास रहेगी, एक डायरेक्टरेट जाएगी और तीसरी कॉपी सेक्रेटरीट जाएगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि 3 सेट्स ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स है इसमें एप्लीकेशन ओरिजिनल ओरिजिनल एप्लीकेशन ये जो 2025 में फाइनेंस डिपार्टमेंट से लॉन्च हुआ है, उन्होंने इशू किया हुआ है, वो भी सॉफ्ट में दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सीएनआईसी ऑफ एप्लीकेंट एप्लीकेंट की शनाख्ती कार्ड कापी है, कवरिंग लेटर फ्रॉम एसडीओ मेल कंसर्न। ये बाज़ लोगों को इनकी ज़रूरत होती है तमाम डॉक्यूमेंट्स की, बाज़ लोगों को कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये आपके केस पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा केस ये था कि अपॉइंटमेंट से पहले मेरी पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट हो गई थी, तो मुझे कुछ सर्टिफ़िकेट्स या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी ज़रूरत नहीं हुई थी, दरपेश नहीं हुई थी। तो हाँ, वो आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे नंबर 4 पे लिखे है फोटोकॉपी ऑफ एमफिल डिग्री ड्यूली वेरिफाइड फ्रॉम एचईसी एचईसी की जानिब से डिग्री और स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। उनको ओरिजिनल को एक सेट में लगाए और बाकी 2 सेटों में उनके फोटोकॉपीज़ लगाने पड़ते हैं। अच्छा, 5 नंबर पे है कॉपी ऑफ डीएमसी ड्यूली वेरिफाइड फ्रॉम एचएससी विद ओरिजिनल स्टैम्प, यानी एक सेट में आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को एक सेट में लगाने हैं। कॉपी ऑफ प्रमोशन ऑर्डर इफ ही इज प्रोमोटेड, ये बात लोगों को पड़ सकती है। ये नंबर 6। इसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी होता है। ये प्रिंसिपल की जानिब से आपको इशू होती है कि आप मौजूदा डिपार्टमेंट में, मौजूदा इंस्टीट्यूट में आप इस पोस्ट पे काम करते हैं। ये प्रिंसिपल या डीडीओ जो आपका होता है उसकी जानिब से होती है। इसके अलावा नंबर 8 पे है कोर्स रिलेवेंसी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इशूड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये कोर्स रिलेवेंसी सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको डीडीओ या प्रिंसिपल ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा। यहाँ पे ये हालत लिखा हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से कोर्स रिलेवेंसी सर्टिफिकेट इशू होती है। ये प्रिंसिपल साहब भी और मुतल्लिका इदारे का हेड भी आपके लिए इशू कर सकता है। नंबर 9 पे है क्लास नॉट सफरिंग सर्टिफिकेट। ये आपने इसमें लिखना है कि प्रिंसिपल की जानिब से इसमें लिखा जाएगा कि फलाना फलाना पोस्ट पे हमारे साथ काम करता है और इसकी क्लास सफ़र होती है या नहीं होती है, इनकी वजाहत करनी पड़ती है इसमें। तो जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत होती है, वो जब पोस्ट पे होता है, गवर्नमेंट पोस्ट पे होता है और पीएचडी करता है या एमफिल के लिए एनओसी बनाता है, बाहर जाता है, तो उनको ये मसला दरपेश होता है कि उनके क्लास सफ़र होते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मॉर्निंग टाइम पे पीएचडी होती है या एमफिल होती है और मॉर्निंग टाइम पे क्लासेस भी होती है स्कूल कॉलेजेस के, तो ये उस वक़्त पेश आती है इसकी ज़रूरत। तो बस दोस्तों को इसकी ज़रूरत होगी या नहीं, बास को नहीं होगी, ये आपके केस पे डिपेंड करता है। क्लास नॉट सफरिंग सर्टिफिकेट। नंबर 10 पे डिस्टेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम CNW डिपार्टमेंट। डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी उन दोस्तों को होती है जो इनरोल होते हैं पीएचडी में और साथ में जॉब होल्डर भी होते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अगर आप एमफिल पीएचडी करते हैं तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी
لازمی دکھانی پڑے گی۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، لہٰذا ان کی کلاسز سفر نہیں ہوتی۔ اس میں یہ وضاحت کی جاتی ہے، یہ CNW ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایشو کر سکتے آپ۔ اس کے علاوہ NOC ہے۔ NOC جب آپ کی جاب ہے اسکول کالج میں اور آپ MPhil PhD کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کو NOC لینی پڑتی ہے۔ یہ BDO کی جانب سے یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایشو ہو جاتی ہے۔ تو بعض دوستوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپائنٹمنٹ آرڈر ہے، یہ بھی ضروری ہے، تقریباً ہر کیس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 13 پہ ہے کاپی آف CNIC ڈیولی اٹیسٹڈ بائی ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ کرنٹ پیرول یہ بھی ضروری ہے۔ نان ڈراول سرٹیفکیٹ، نان ڈراول سرٹیفکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو MPhil الاؤنس پہلے سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، PhD الاؤنس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ یہ پرنسپل یا DDO جو آپ کا ہوتا ہے اس کی جانب سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 16 پہ ہے جینین سرٹیفکیٹ۔ یہ بھی یہ جینین سرٹیفکیٹس آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے میٹرک ٹو PhD آنورڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ان کو چیک کرے گا اور ویریفائی کرے گا کہ واقعی یہ جینین سرٹیفکیٹس ہے تمام کے تمام۔ اس کی بھی ضرورت آج کل نہیں پڑتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے DO کی جانب سے، تو ہونے چاہیے ڈاکومنٹس۔ نمبر 17 پہ ہے بیک بینیفٹ سرٹیفکیٹ، یعنی یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ کو بیک بینیفٹ سرٹیفکیٹ، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ نمبر 18 پہ ہے لیو ناٹ ٹیکن سرٹیفکیٹ، آپ نے چھٹیاں لی ہے یا نہیں لی ہے، ان کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی آپ کو پرنسپل صاحب ایشو کرے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 19 پہ ہے کلاسز شیڈولڈ ٹیسٹڈ فرام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ کلاسز شیڈول یعنی آپ کے MPhil PhD کا جو کلاسز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ان کو بھی ویریفائڈ کر کے آپ نے اس فائل میں لگانا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے پرنسپل کی جانب سے اپنے اسکول کالجز کے اور ٹائم ٹیبل بھی سائن کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ فائل میں لگا سکے۔ آپ DO صاحب اور ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ والے ان کو دیکھیں گے کہ کس ٹائم پہ آپ آپ کے اسکول کا کلاسز ہے اور کس ٹائم آپ کے یونیورسٹی کے MPhil PhD کلاسز ہے، تو اس کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 20 پہ ایڈورٹیزمنٹ، آپ نے جو انرولمنٹ کی ہے MPhil PhD میں، اس اشتہار کی ایک کاپی بھی ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 21 پہ آل ڈاکومنٹس ود ان ڈپلیکیٹس شوڈ بی کاؤنٹر سائنڈ فرام DO کنسرنڈ۔ یہ میٹرک کے بعد جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ DO کی جانب سے بھی کنسرن، یعنی ان کی جانب سے بھی اس کو اٹیسٹڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو میں اپنی کیس کی بات کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرا کیس، مجھے سارے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ کچھ ڈاکومنٹس بنائے تھے اور پرنسپل سے شروع ہو کے آگے تک لے کے گیا ہوں میں۔ تو یہ لاسٹ میں جو فائل ہے یہ آپ کو ملے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹا کے ساتھ۔ تو اس میں نے کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آفس آف دا پرنسپل GHHS ڈاک پشاور، مائی گاڈ۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرنسپل آفس کی جانب سے یہ اپلیکیشن دیا گیا ہے، اور یہ میں نے دیا ہوا تھا اپلیکیشن ایک، اچھا یہ پرنسپل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو بھیجی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر اسرار اللہ سن آف فلانا سبجیکٹ اسپیشلسٹ پشتو ہے، میں یہاں پہ کام کرتا ہوں، اور یہاں نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از آلسو کلیریفائنگ دیٹ ہز PhD کورس ور کمپلیٹڈ بیفور اپائنٹمنٹ، یعنی میری کورس ورک سے پہلے اپائنٹمنٹ سے پہلے کورس ورک کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ بوتھ فائلز اٹیچ دیئر فور دیر از نو نیڈ آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹس ریمینز۔ تو وہ کون سے ڈاکومنٹ جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی؟ NOC فار PhD فرام DO آفس،
ایڈمیشن ایڈورٹیزمنٹ اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی، ریکمنڈیشن فار پی ایچ ڈی، یونیورسٹی نوٹیفیکیشن، وہ نوٹیفیکیشن جس میں مجھے داخلہ دلایا گیا تھا پی ایچ ڈی میں، تو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 4 پہ یونیورسٹی کلاسز ٹائم ٹیبل، اور نمبر 5 پہ ڈیلی اسکول کلاسز ٹائم ٹیبل، یہ سارے ڈاکومنٹس ان کی مجھے ضرورت نہیں تھی، تو ان کو پرنسپل کی جانب سے سائن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سروس سرٹیفکیٹ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، تو پرنسپل صاحب نے یہاں پہ لکھے ہے کہ اسرار اللہ ثنا فلانا ہیونگ سی این آئی سی نمبر ورکنگ ہیئر ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ پشتو بی پی ایس 17 فلانا فلانا۔ تو یہ پی ایچ ڈی الاؤنس نان ڈران سرٹیفکیٹ یہ بھی مجھے ضروری تھا، کیونکہ اس کی وضاحت آگے جا کے لازمی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ پے سلپ اٹیچڈ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پرنسپل صاحب وضاحت کرے گا۔ سرٹیفکیٹس آف جینیس آف ڈاکومنٹس یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو کاپیز اٹیچ کیے ہیں میٹرک اینڈ آنورڈ ٹو پی ایچ ڈی، تو اس میں یہ تھا کہ پرنسپل نے میرے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کیے تھے، اس کے بعد ان کو سائن کیا گیا تھا، تو ان کی ایک سیٹ بھی لگائی تھی ایک کاپی کی۔ اس کے علاوہ سبجیکٹ ریلیونسی سرٹیفکیٹ، ریلیونسی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو پی ایچ ڈی کیا ہے، کیا آپ کو جاب کی جو آپ کی ڈسکرپشن ہے ان کے ساتھ کوئی ریلیونسی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ایسے پشتو ہوں اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے پشتو میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ فارم جو ہے، یہ سافٹ میں بڑی مشکل سے ملی ہے مجھے، تو یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو جاری کیا گیا تھا 2025 میں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپلیکینٹ کا نام ہوتا ہے، فادر نیم، سی این آئی سی نیم، ڈیزگنیشن بی پی ایس نیم آف ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، تو ہمارا چونکہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہاں پہ شارٹ کٹ میں لکھا گیا ہے۔ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ لکھا ہے، سروس ایف نو ایف سروس نمبر ایف ایپلیکیبل، تو یہاں پہ آپ نے اپنا پرسنل نمبر دینا ہے جاب کے دوران جو آپ کو ملتی ہے گورنمنٹ سرونٹ کو، کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، ای میل لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اکیڈمک کوالیفیکیشن، تو ڈگری فار ویچ الاؤنس از کلیمڈ، تو میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں الاؤنس کے لیے، تو وہ میں نے کہاں سے کی گئی ہے، بچا خان یونیورسٹی چرسدہ سے کی ہے۔ کنٹری آف ڈگری ای فارن، تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے این اے، یعنی میں نے پاکستان ہی سے کی ہے، تو یہ صرف فارن سے جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ڈیٹ آف فارمل ایوارڈ آف ڈگری ایز پر نوٹیفیکیشن، یہ مجھے ایم فل کی جو ڈگری وہ کب ملی تھی، تو اس کی تاریخ یہاں پہ لکھی گئی ہے، آپ کے ایم فل ڈگری میں لکھی جاتی ہے یونیورسٹی کی جانب سے۔ ڈیٹ آف اپلیکیشن آف سبمیشن، تو میں نے یہ اپلیکیشن کب سبمٹ کی تھی پرنسپل صاحب کو، 13 نومبر 2025 کو۔ اچھا، اس کے علاوہ جسٹیفیکیشن فار ریلیونس آف کوالیفیکیشن، تو یہ جدید طریقہ کار جو آیا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیونسی ہوتی ہے، یہ آپ کیوں کلیم کرنا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی الاؤنس کو، یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایک سبجیکٹ پہ کتنا عبور رکھتا ہے، ان کو کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، تو وہ سارے معلومات یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہے یہاں پہ جسٹیفیکیشن فار ریلیونس آف کوالیفیکیشن، ریلیونس جسٹیفیکیشن آف پی ایچ ڈی پرسوٹ ٹو دا رول آف ٹیچنگ ان ہائر سیکشن از ایز اسٹرانگ گورننس انڈرسٹینڈنگ، تو یہاں میں نے لکھی اس میں پالیسی امپلیمنٹیشن ایکسپرٹیز، لیڈرشپ اینڈ ڈیسیشن میکنگ، کمیونٹی اینڈ پولیٹیکل انگیجمنٹ۔ اس کے علاوہ یہ ریسرچ اینڈ ایویلویشن سکلز یہ آپ کی بڑھاتی ہے پی ایچ ڈی کے ساتھ، فیوچر ریڈی کیپیسٹی، تو یہ بہت ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ایک دو بھی لکھ لے تو بھی کافی ہے، لیکن جو لکھنا ہے وہ معتدل ہونا چاہیے اور وہ مدلل ہونے چاہیے، تاکہ آپ ڈیفینڈ کر سکے اپنی الاؤنس کو، تو وہ سارے باتیں یہاں پہ لکھنی چاہیے۔ اچھا، نمبر 4 پہ ڈاکومنٹ چیک لسٹ، یہ مینڈیٹری ہے، یہ اعلیٰ آفیشیل ان کو چیک کریں گے۔ کمپلیٹ اپلیکیشن فارم آف این ایکس اے، یہ این ایکس اے فارم جو ہے یہ اوپر یہی فارم ہے، یہ فارم ہے جس نے آپ نے اپنی بایو ڈیٹا لکھنی ہے۔
کاپی آف نوٹیفیکیشن ایوارڈڈ آف ڈگری ناٹ ٹرانسکرپٹ، یعنی ڈی ایم سی کی ضرورت ڈگری ضروری ہوتی ہے، کاپی آف نوٹیفیکیشن آف ایوارڈ آف ڈگری، یہ آپ کو جو ڈگری دی گئی اس کی نوٹیفیکیشن کی کاپی یا وہ نوٹیفیکیشن ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ڈگری ایچ سی سے ویریفائڈ ہو تو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ایچ سی ویریفیکیشن لیٹر اور ایکویلنس سرٹیفکیٹ، یہ بھی بعض لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کی بعض کو نہیں پڑتی۔ جسٹیفیکیشن نوٹ فرام ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، یہ آگے ہمارا کام نہیں ہے اپلیکینٹ کا، یہ آگے جا کے ان کا کام ہے۔ کاپی آف CNIC اینڈ کاپی آف اپائنٹمنٹ پوسٹنگ آرڈر، سائن منٹس آف ڈپارٹمنٹل اسکروٹنی کمیٹی میٹنگ کا یہ۔ اچھا، نمبر 5 پہ اپلیکینٹ ڈکلیریشن، تو میں نے مسٹر اسر اللہ یہاں پہ سائن لکھنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں یا اپلیکیشن میں جو دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ نے یہ سبمیشن سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے علاوہ انڈورسمنٹ بائی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یہ یہاں پہ کمنٹس دے گا۔ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس یہ پرنسپل بھی دے سکتا ہے، اور ڈی او بھی دے سکتا ہے، ڈائریکٹر بھی دے سکتا ہے، یا سیکرٹری بھی دے سکتا ہے۔ اس کی مجھے کوئی معلومات نہیں، لیکن ان کو میں نے پرنسپل صاحب کے حوالے چھوڑ دیا تھا۔ تو امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی کچھ سوال پوچھنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں رابطہ کیجیے۔